स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उस्मान रशीद वाला फ्रॉम शिदातपुर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली बिन अबी तालिब फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब अशस खाशकली साहब। तो इनकी एक्टिविटियाँ काफ़ी सारी हैं यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे, तो हम इनसे जानेंगे अपना इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम अशस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उस्मान भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। नाम अपना एक छोटा सा तारुफ करा दें हमारे देखने वाले को। मेरा नाम मोहम्मद अशस है। अली बिन अबी तालिब फाउंडेशन शहदादपुर, जो कि शहदादपुर की एक छोटी सी वेलफेयर है, अपना तंजीमी काम करती है एक छोटे से लेवल पर, एक लिमिटेड एरियाज में। उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा माशाल्लाह अपना ज़बरदस्त। उसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेस्ट विशेस आपके लिए। अच्छा, तो आपकी मेरा फाउंडेशन कब अमल में आई? भाईजान आज से तकरीबन 5 से 6 साल मेरे ख्याल में हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम को अपना फाउंडेड हुए हुए, या एक आप कहें कि उसमें एक मुआशरे में आए हुए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपकी फाउंडेशन में कितने मेंबर्स हैं टोटल? अंदाजन 19 से 20 मेंबर्स हैं कि अपना हमारे जो है ना एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं हमने ना। एक हमारे पास सिटी एरिया है, उसके अलावा दलोर मोदी एरिया है। एक वो मतलब पूरा सा एक समझ लेंगे सिटी होगी दलोर मोदी। अच्छा आशा और साहब, उसके ये अलावा आपकी जो ये फाउंडेशन है, ये किस लेवल का काम करती है आपकी सोसाइटी में? हमारी फाउंडेशन जो वेलफेयर का काम करती है हमारी सिटी में, उस जैसे कि मतलब मौसम के एतबार से, जैसे रमज़ान होता है तो रमज़ान की एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, विंटर एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं। उसके अलावा समर में जैसे गर्मियों में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर हम शरबत वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एजुकेशन है तो एजुकेशन तो समझेंगे कि पूरा का पूरा एक समझेंगे शहर है पूरा का पूरा ना। तो एक पूरा जी जी। डिपार्टमेंट अलग से, उसमें फिर बच्चे जो है हमारे अंडर में स्टडी भी करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टडी के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो उनकी एक अलग पूरी हमने बनाई हुई है लिस्ट वगैरह। और वो अपने मतलब हर कोई अपने अपने काम पे लगा हुआ है। जैसे कहीं पर किसी स्कूल वगैरह में कोर्सेज वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसके दिनों हमने वो जैसे स्टेशनरीज जो होती हैं जो स्टूडेंट्स की, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेशनरीज की। अच्छा, तो आप मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस होती है जिस एरिया में, तो उस हिसाब से हम ना अपना काम का एक तरतीब बनाते हैं, फिर उस हिसाब से अपना काम करते हैं। अच्छा, रमज़ान की आमद आमद है, तो पिछले रमज़ान आपने क्या काम किए थे, कुछ चंद आप मुझे बताएंगे? तो पिछले रमज़ान जो हमारी एक्टिविटी थी वो ये थी कि हमने एक फ्रूट का स्टॉल लगाया हुआ था जिसका नाम था सस्ता फ्रूट ना। जी जी। जैसे हम देखते हैं कि जैसे मौसम आते हैं ना ईद वगैरह के या रमज़ान के, तो वो हर चीज़ों को पर लग जाते हैं। जो हाँ। रमज़ान से पहले जो चीज़ 200 की होती है वो 400 रुपए की बिकना शुरू हो जाती है एकदम से। एक ही रात में ना पूरा निज़ाम बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं इंसान के। तो फिर हमने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना आवाम की रिलीफ के लिए सस्ता फ्रूट स्टॉल लगाया। मैं खुद उसकी सरबराही में ना जाता था। अपने दूसरे सिटीज से फ्रूट वगैरह की एक्सपोर्ट करते थे हम अपने सिटी में, और फिर उसको हम सेल करते थे यहाँ पर। अच्छा, तो आप ये सस्ता फ्रूट बाजार लगाते तो वो किस कीमत में मिलते थे उनको, जिनको रोज़ेदारों को आप क्या देते थे, उनको रिलीफ क्या देते थे, कोई फ्री में देते थे या पैसों से देते थे? जो हमें कीमत मंडी से पड़ती थी ना, हम उसी कीमत में बेचते थे। बल्कि उसमें जो मतलब जो फ्रूट वगैरह जल जाता था या जो किराए वगैरह लगते थे वो भी हम अपनी जेब से भरते थे। और मतलब ऐसे हम रिलीफ का काम चलाते थे उसका। माशाल्लाह, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। तो इस साल भी फिर मेरे ख्याल आप लगाएंगे फ्रूट स्टॉल? इंशाल्लाह अभी तक तो ये इरादा है कि लगाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम ये सोच रहे हैं कि इसके साथ साथ हम ना मुख्तलिफ मसाजिद में और मदारिस में, वो हमने पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह किया था कि जहाँ पर रिहायशी बच्चे होते हैं ना वहाँ पर हम अपना एक अफ्तारी का पॉइंट लगाएं उनके लिए। मतलब अब डेली तो हम एक ही मदरसे में नहीं लगा सकते, तो उसमें मुख्तलिफ मदारिस के पॉइंट्स हम लगाएंगे इंशाल्लाह। उनका मुख्तलिफ पार्ट्स में जो अफ्तारी का आपका क्या तरीक़ेकार होता है उसमें? ये आप शेड्यूल बनाते हैं इसमें, या बस डेली बेसिस पे होती है, या फिर हफ्ते में एक दफ़ा होती है? नहीं, उसका हम शेड्यूल बनाते हैं कि टोटल मदारिस कितने हैं हमारे पास, और जहाँ पर ज़रूरत होती है ना वहाँ पर हम काम करते हैं। कोई भी काम अच्छा होता है ना अच्छा। तो हम जहाँ पर ज़रूरत होती है जिस चीज़ की हम वहीं पर करते हैं। ऐसे नहीं कि यार उस फलां बंदे ने बोल दिया वो बड़ा आदमी है तो हम वहाँ पर बस चले गए अपना सामान वगैरह उठा हुए, ऐसे नहीं अच्छा। होता। जहाँ पर हम महसूस करते हैं कि हाँ वाकई इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है,
پھر ہم اس چیز پر نا اپنا ایک شیڈول بناتے ہیں، پھر اس میں افطاری ہوتی ہے اور ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، جیسے افطاری کے بعد کا کھانا اچھا، ہوتا ہے، اور بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ ہم تدریس بھی دیتے ہیں، مطلب تھوڑی سی ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی انفارمیشن دیتے ہیں، تھوڑا ان کے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس چیز کا۔ ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا، تو پہلے ایکٹیویٹی آپ نے بتائی کہ فروٹ کا اسٹال، اور دوسری آپ نے بتائی ہے کہ آپ افطاریاں کراتے ہیں، تو راشن وغیرہ کا بھی سسٹم آپ کے پاس چلتا ہے رمضان المبارک میں؟ الحمد الحمدللہ، جو مطلب جیسے زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں لوگ ہمیں، جیسے ایک کام چلتا ہے نا تو پھر وہ اس میں کام بڑھتے جاتے ہیں، پھر لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنی فنڈنگس وغیرہ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، جو جان پہچان والے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، تو پھر جو زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے اس میں ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ راشن بناتے ہیں، لیکن وہ بھی ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس اپنوں کو بانٹ دیا، وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا، انڈا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے، تو وہ والا کام ہمارے پاس الحمدللہ نہیں ہوتا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ زبردست۔ تو اس کی ڈونیشن وغیرہ آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ آپ لوگ خود آپس میں کرتے ہو یا وہیں سے ہی سوسائٹی سے کہیں ڈونیشن جمع ہوتی ہے آپ کے پاس؟ سوسائٹی سے بھی ہوتی ہے، جو ہمارے ممبرس ہیں وہ اپنا فی منتھلی جو ہے، اب ایک سمجھ لیں کہ ہم نے جو اسکول میں بچے ہوتے ہیں وہ اپنی منتھلی فی اسکولس میں دیتے ہیں نا، تو ہمارے جو ممبرس ہیں وہ الحمدللہ منتھلی فی ڈونیٹ کرتے ہیں ہمیں، تو وہ ایسے کام چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ماشاء اللہ، ریلیٹیوز ہیں ہمارے، وہ اپنی طرف سے جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو سوسائٹی میں ظاہر سی بات ہے ایک کام چل رہا ہے، نام چل رہا ہے، تو پھر جو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ساتھ کوئی بڑا تعاون نہیں ہوتا؟ مالی تعاون، کوئی تاجر برادری یا وہاں کے کوئی مقامی ایسی کوئی بڑی شخصیات جو آپ کے ساتھ ڈونیشن میں بھرپور ڈونیشن دیتی ہو آپ کو ان چیز میں؟ بس اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر لوگ تعاون کرتے ہیں، مگر نہ تو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ٹکراتے ہیں جو بس اپریشیٹ کر دیا، ہاں بھائی ویل اینڈ گڈ، آپ نے بہت اچھا کام کیا، جب ان کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ یار اب ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ کچھ تعاون کر دیں، پھر بولتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہاں، ویسے چلو فاؤنڈیشن میں آپ نے بتایا کہ رمضان میں لگاتے ہیں، جیسے عید تہوار آتے ہیں، ان میں بھی آپ کا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ جی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم سوٹس وغیرہ کپڑے وغیرہ دلواتے ہیں عید کے، عید والے دن بھی ہم ہمارے بھائی جو ہے نا وہ اس سے کام کرتے ہیں کہ جو ان کی گلیوں میں، ان کے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے خرچیاں دے دیتے ہیں، تھوڑی بہت جو بھی ہم سے ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہم خود اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ارننگ وغیرہ تو ہم لوگوں کو خود کی بھی نہیں ہے، پھر جو بھی ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ زبردست۔ اور عید الاضحیٰ پہ آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا چلتا ہے عید الاضحیٰ پہ؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے سنا کہ عید الاضحیٰ پہ عید جو ہے نا آپ کی ایکٹیویٹی بڑی زور و شور سے چلتی ہے۔ عید الاضحیٰ تو سمجھیں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہی بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے، تو فاؤنڈیشن کے حساب سے بھی بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے وقف قربانی ہوتی ہے نا، تو اس کا ہم ایک پروجیکٹ چلاتے ہیں باقاعدہ، تو اس میں جو بھائی مطلب جیسے آپ ہیں تو آپ اپنا حصہ مدارس وغیرہ میں لیتے ہیں اور پھر گوشت اپنے گھر پر لے کر جاتے ہیں، تو وقف قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں نا، سارا جو بھی حصہ ہوتا ہے نا وہ سارا آپ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہم گوشت جانے اور ہم جانے، تو پھر وہ مستحق لسٹ بنائی ہوئی ہے ہم نے، جو تقریباً 450 500 لوگوں کی مختلف ایریاز کی ہے نا، تو پھر اس میں وہ ساری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ زبردست۔ تو آپ نے پچھلے عید الاضحیٰ پہ کتنے جانور ذبح کیے تھے؟ پچھلی عید الاضحیٰ پہ ہم نے 3 جانور کیے تھے، کیونکہ ایک تو دیکھیں نا پچھلے سے پچھلے سال ہم نے 4 کی ڈسٹریبیوشن کی تھی، مطلب 4 ہمارے پاس کاؤس تھے، 4 ڈگے تھے بڑے جانور، اور اس کے علاوہ بکرے بھی تھے، تو وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی، تھوڑے سے لوگوں کے اپنے حالات بھی ایسے ہو گئے کہ وہ پھر بولتے ہیں کہ پہلے جیسے دو، اگر کوئی 2 حصے لیتا تھا تو ایک بولتا تھا کہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور ایک ہمیں بھی دے دیں، تو اب وہ 2 سے 1 پہ پہنچ گئے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی کمی آئی ہے اس چیز میں، لیکن انشاءاللہ اس بار امید کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے گا۔ تو پچھلے سال ہمارے پاس 4 جانور تھے، بڑے ہوئے بکرے تھے، اور پچھلے سال ہمارے پاس جو ہے وہ 3 جانور تھے۔ ماشاء اللہ زبردست۔ ویسے یہ بہت بھاری ذمہ داری والا کام ہے، تو آپ کے اوپر کوئی سربراہ بھی ہے یا آپ اپنی مرضی سے خود ہی چلاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے سربراہ جو ہے وہ کسی کو بنایا نہیں، کسی کے ماتحت ہو کر ہمیں کام کرنا جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے سر میں، بس ہم خود ہیں، اچھا، جب ہم خود فارغ ہوتے ہیں جس چیز کا ہمارا دل کرتا ہے تو پھر وہ ہم اس چیز پہ نا ایک شیڈول بناتے ہیں، پھر اس چیز کو کرنے کی ترتیب بناتے ہیں۔ اب کوئی سربراہ اگر ہم بنا لینا تو پھر ہم اس کے انڈر پہ کام کرنا ہے جو ہے نا تو صحیح نہیں سمجھتے، یار وہ ہمیں فضول میں پریشرائز کرے کہ نہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے،
اب ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری اپنی تعلیم وغیرہ کی دوسری سرگرمیاں ہوتی ہیں، رشتے داریاں ہیں، تو پھر اس میں جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی ہمیں کہانی۔ اچھا، تبھی تو ماشاءاللہ اتنے سارے آپ کام کر لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی سربراہ نہیں ہے۔ ویسے میں نے عموماً دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، یا تو ان کے ساتھ کسی کی سپورٹ ہوتی ہے۔ کافی این جی اوز ہیں ایک دوسرے کے سپورٹ سے ہی چلتی ہیں تقریباً۔ تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ خود مختار ہیں اور آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں سارے آپس میں اچھی بنتی ہے۔ میرے خیال سے جو لوگ آپ فیصلہ کرتے ہیں وہی چلتا ہوگا، ایسا ہی ہے؟ الحمد للہ بھائی ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، جو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کام کو، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، تو پھر کام کو ایسے چلانا ہے۔ آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں؟ ایک میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کام کرنا ہے فلاں فلاں، یا مہینہ وار کوئی میٹنگ ہوتی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے آپ کے فاؤنڈیشن دیکھیں کا؟ دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس تو مطلب سمجھیں گے شروع سے طے کیے ہوئے ہیں، جیسے اب گرمیاں آ رہی ہیں، جیسے پہلے تو رمضان آ رہا ہے ہمارے پاس نا، اس میں جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں میٹنگ ہو یا نہ ہو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد گرمیاں آئیں گی تو اس میں مختلف پوائنٹس پر شربت لگانا ہی لگانا ہے۔ اس کے علاوہ پھر صحیح۔ اگر کام پڑ جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہمارے جو مطلب مین باڈی ہے فاؤنڈیشن کی، وہ آپس میں فیصلہ کر لیتی ہے۔ اگر کوئی کام جلدی کا ہوتا ہے تو اس میں وہ فیصلہ کر لیتی ہے، اگر کوئی کام مطلب ڈیلے کرنا ہوتا ہے، ایک مطلب آرام سے کرنے کا ہوتا ہے، پھر اس میں ہم اپنی میٹنگ بٹھاتے ہیں۔ آن لائن میٹنگ بھی، آن لائن میٹنگ کی طرف بھی ہم ان شاء اللہ آ رہے ہیں، ایسے سلسلہ چلتا ہے۔ ہاں۔ اچھا، آپ کا جو سوسائٹی ہے وہاں کا جو علاقہ ہے وہاں پہ میڈیکل کے بڑے ایشوز ہیں، تو میڈیکل کے فیلڈ میں بھی آپ لوگوں نے کام کیا ہے؟ ان میں بھی کچھ آپ کرتے رہتے ہیں ایکٹیویٹیاں؟ ہاں جی الحمدللہ، میڈیکل کیمپس ہمارے جو ہے وہ سالانہ مختلف پوائنٹس پر لگتے ہیں، ہمارے ایریا میں لگتے ہیں۔ شہداد پور سٹی میں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے میڈیکل کی ضرورت ہے، میڈیکل کیمپس کی ضرورت ہے نا، کہ شہر میں اپنا وہ ہے گورنمنٹ کی ہاسپٹل بنائی ہوئی ہے ان کا، تو وہاں پر کوئی بھی جا سکتا ہے، فری میں اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ضرورت کہاں پر ہوتی ہے؟ لیس پریولیجز علاقے ہیں نا، جیسے گلور موری ہو گیا، وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیکل کی، وہاں پر بہت زیادہ ہمیں بیماریوں کی جو ہے نا ویسے ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سلیمان راجپوت گاؤں ہے دلور موری سے تھوڑا سا آگے، وہاں پر ہم اس چیز پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چودھری جو ہے نا، چودھری کرم خان نظامانی، اس سائڈ پر ہم میڈیکل کیمپ سالانہ لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست۔ اور جیسے ابھی سردی گزری تھی، سردیوں میں بھی کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی ہیں؟ جی سردیوں میں ہم نے مختلف اسکولس میں اور مختلف مدارس میں، جہاں پر بچے جو ہے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مدارس میں بچے وہ ہوتے ہیں نا، جو مطلب مدارس میں رہتے ہیں بچے، وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بالکل ایسے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے بھی پورے پیسے نہیں ہوتے، وہ بچوں کو اپنے مدارس میں جو ہے نا وہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ چلو تعلیم بھی حاصل کر لیں گے تھوڑی بہت، اور ان کا کھانا پینا بھی چلتا رہے گا۔ تو وہاں پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ پھر جو گورنمنٹ اسکولس ہیں اس میں ہم نے جیکٹس وغیرہ تقسیم کی۔ ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو میں بھی ایک پروجیکٹ لانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، میں نے یہاں پہ ایک ایسا اسکول بنانا ہے جس میں ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر اور اسکل کو ایسی چیز سکھائیں۔ تو یہ جو اے آئی ہے، مصنوعی ذہانت، تو اس کا میں ایک ٹیچر ہوں اے آئی کا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس میں بھرپور تعاون کریں، میرے ساتھ میری مدد کریں اس کے اندر، تاکہ میں ایک ایسا ادارہ یہاں بناؤں جس میں بچے جو ہے نا تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی اسکلز بھی سیکھیں، اے آئی کی جو مصنوعی ذہانت ہے اس کا بہترین استعمال سیکھیں۔ تو اس میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عثمان بھیا، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کو بالکل ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور ہمارا خود کا بھی جو ہے نا ایک پلان یہ ہے کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہو جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹریننگس دی جائیں، مختلف کورسز کروائے جائیں۔ جیسے اگر کوئی بچہ ہے اس کو میکینک بننے کا شوق ہے تو اس کو میکینک کا وہاں پر کورس کروایا جائے، ٹی وی ریپیئرنگ ہے تو اس کو ٹی وی ریپیئرنگ کا کورس کروایا جائے، ایسے مختلف بچوں کو کورسز کروائے جائے تاکہ وہ آگے جا کے اپنی ارننگ کر سکیں۔ ماشاءاللہ زبردست، کافی اعتماد ہے اور پر اعتماد آپ مجھے لگے، آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ ان جیسے لڑکوں سے جو ہے نا تعاون کریں، ہمارے قوم کا سرمایہ ہے۔ ان جیسے لڑکے نوجوان ہیں نا، ان کو سپورٹ کریں فل جتنا ہو سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ اشرف بھائی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ صحیح ہو گیا اپنا یار۔